नाज़रीन, इसराइल का गजा में नए अग्रेशन का प्लान है। एक तरफ तो शो ऑफ इंप्योरिटी है कि उसको इस्तेशना हासिल है कि वो इतने बड़े मसालम करने के बाद वजूद भी उसको रोका नहीं जा रहा, बल्कि वो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है और उसके जो क्राइम्स है वो अभी भी जारी हैं, जो दुनिया में किसी को अलाउ हो नहीं सकते हैं। तो एक तरफ तो ये इस चीज का मुजाहरा है, लेकिन दूसरी तरफ ये इस चीज का भी मुजाहरा है कि ये पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन है इसराइल के लिए, और इसराइल जो है वो 22 महीनों के बाद भी कोई अपनी विक्ट्री जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सका है, वो हमास को जो है वो शिकस्त नहीं दे सका है। और अब जिस यानी इस मुकाम से भी मजीद आगे वो जाने की तैयारी कर रहा है, तो तेजी के साथ जो उसकी स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड है, जो उसके तहादी हैं वो उसके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। और इवन जो अमेरिका में बड़ी तब्दीली देखी जा रही है कि डेमोक्रेटिक सेनेटर्स जो बहुत ज्यादा प्रो इसराइल हैं वो भी अपना नैरेटिव जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू जो पॉलिसी इख्तियार कर रहा है दैट इज द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर इसराइल, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है। और इसराइल की मजीद सपोर्ट से वो पीछे हट रहे हैं, बल्कि इसराइल के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है उसको बढ़ा रहे हैं। और गजा की ऑक्यूपेशन के लिए बताया जा रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ फोर्स चाहिए होगी, लाखों की तादाद में फौज चाहिए गजा सिटी को सिर्फ ऑक्यूपाई करने में, पूरी गजा पट्टी को नहीं, सिर्फ गजा सिटी को ऑक्यूपाई करने में लाखों की फौज जब चाहिए। और जाहिर है कि वो इसराइल के पास उस तरह से नहीं, क्योंकि फौज एग्जॉस्टेड है, रिजर्व फौजी चाहिए जो आने के लिए मुकम्मल ज्वाइनिंग के लिए जो है वो तैयार नहीं है, रेगुलर फोर्सेस ऑलरेडी उन पर बर्डन बहुत ज्यादा है, और हमास वहां पर मौजूद है। इसराइल अभी तक हमास को शिकस्त नहीं दे सका है, और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 साल लग जाएंगे हमास को शिकस्त देने में और एक इफेक्टिव कंट्रोल वहां पर हासिल करने में। 4 से 5 साल जब वो इसका अरसा लग जाएगा, तो ये रेसिपी ऑफ डिस्ट्रक्शन है फॉर इसराइल। एक तरफ जो आलमी सपोर्ट, और कल जैसे नीदरलैंड ने कहा कि इसराइल पूरे यूरोप को जब वो लूज करने जा रहा है, और उसके बाद जर्मनी ने असला सप्लाई जब वो बंद कर दी। अभी बहुत सारे मुल्कों ने, यूरोपीय मुल्कों ने एक साथ मिलकर जब वो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जब वो तलब किया है, और हंड्रेड्स ऑफ ग्लोबल लीडर्स जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने फलस्तीन की हिमायत का ऐलान किया। ग्लोबल लीडर्स हंड्रेड्स ऑफ, तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं हम नागासाकी से। नागासाकी जो कि जापान का शहर है, ये वही नागासाकी है जिसके ऊपर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। पहला जो है वो हिरोशिमा के ऊपर गिरा था, दूसरा नागासाकी के ऊपर गिरा था। आज नागासाकी की वहां पर यानी कि वो इसको याद एनिवर्सरी मना रहे हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा में मनाई गई और आज 9 अगस्त है, तो आज जो है वो नागासाकी में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेयर हैं उन्होंने कहा है कि दुनिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है। नागासाकी मेयर वार्न्स ऑफ न्यूक्लियर वॉर ऑन 80th एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। ग्लोबल टेंशन जो है वो दुनिया को पुश कर रही हैं टुवर्ड्स अनदर न्यूक्लियर वॉर। ये नागासाकी में आज और उनके मेयर ये बात कर रहे हैं। और नागासाकी पर आज से 8 डेकेड्स अगो 11:02 पर इन मॉर्निंग, ठीक 11:02 पर 8 डेकेड्स अगो बॉम्ब गिराया गया था, और उसका नाम था फैट मैन। पहला जो बॉम्ब गिराया गया था, अच्छा दुनिया में सिर्फ अमेरिका है जिसने अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किया है। तो पहला लिटिल बॉय था जो कि हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया, दूसरा फैट मैन। इसको हम किस लिए डिस्कस कर रहे हैं, गजा से इसको रिलेट करते हैं। फैट मैन में कितना एक्सप्लोसिव इस्तेमाल हुआ था? 10,000 पाउंड्स। फैट मैन में 10,000 पाउंड जो है वो इस्तेमाल हुआ था, और यहां पर आप देख लीजिए कितने पाउंड्स गजा में इस्तेमाल हो चुके हैं। और इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट्स 27,000 लोग जो है वो वहां पर मारे गए, और फिर कुछ 1-2 दिन के बाद जो है वो 70,000 टोटल तादाद होगी, लेकिन विद इन मिनट्स वो 27,000 जो है वो वहां पर मारे गए, लेकिन टोटल जो है 70,000 हो गए। और उन्होंने कहा द क्राइसिस ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल दैट इज क्लोजिंग इन वन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, ग्रोइंग न्यूक्लियर थ्रेट फेसिंग ह्यूमैनिटी। तो एक तो न्यूक्लियर वॉर। अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अमेरिका ने फॉर मेनी ईयर्स अमेरिका ने वहां पर जो है वो डॉक्टर्स, जर्नलिस्ट, बाकी लोग जिनके पास फोटोग्राफ्स थे, जिनके पास वीडियोस थी या अदर एविडेंस था कि वहां पर किस स्केल की डिस्ट्रक्शन हुई है, कितने लोग वहां पर मारे गए हैं, क्या हॉरिफिक रिजल्ट्स इस एटॉमिक बॉम्ब के आए हैं, अमेरिका ने वो एविडेंस जो वो
کنفسکیٹ کر لی تھے اور قبضے میں لے لیے تھے, اور کئی سال تک دنیا کو پتہ ہی نہیں چل سکا ایکچولی کہ وہاں پر ہوا کیا ہے, کتنے لوگ مارے گئے, کتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے. تو آپ ذرا نوٹ کریں اس وقت ایگزیکٹلی غزہ میں کیا ہو رہا ہے. غزہ میں بھی ہمارے پاس ریئل نمبرز نہیں ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے جان میرشیمر جو کہ بڑے اینالسٹ ہیں, اور انہوں نے فیمس کتاب اسرائیلی لابی لکھی ہے 2007 میں, اور انہوں نے بتایا کہ کیسے اسرائیلی لابی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے امریکہ کو. انہوں نے کہا ہے کہ they will not be surprised اگر یہاں پر 4 لاکھ کے قریب کیجویلٹیز ہوئی. اتنی اسکیل آف ڈسٹرکشن ہے کہ 4 لاکھ تک کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں. تو ہمارے پاس ریئل اسکیل آف ڈسٹرکشن یہاں بھی نہیں ہے. تو ایکچولی جو غزہ ہے نا ناظرین, غزہ یہاں پر وہ اپنا جو سینچریز کا ایکسپیرینس ہے آف ایتھنک کلینزنگ, آف جینوسائڈ, آف وار کرائمز, آف سیٹلر کالونیز, یہ سارا وہ سینچریز کا ایکسپیرینس یہاں غزہ میں استعمال کر رہے ہیں. دراصل اسرائیل کو یہاں پر بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جو سیٹلر کالونیز کے تجربات ہیں وہ یہاں ہوتے رہیں. تو ایک یہاں پر پرانے سینچریز کے تجربات استعمال کیے جا رہے ہیں اس ایتھنک کلینزنگ کو آگے بڑھانے کے لیے, اور دوسری طرف نئی نئی چیزیں بھی ٹرائی کی جا رہی ہیں, نئے نئے تجربات بھی کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ آج کی دنیا تو ماضی میں جو جینوسائیڈز ہوئی ہیں اس سے مختلف ہے. آج جیسا میڈیا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, ماضی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا. تو ایسی دنیا میں کیسے ایتھنک کلینزنگ کرنی ہے, یہ بھی نئے نئے تجربات جو ہے وہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیو وٹکاف کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے کچھ دیر بعد. قطر کے جو پرائم منسٹر ہیں اسپین کے اندر, اسپین میں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے غزہ کے حوالے سے. اچھا, میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو مختلف اینگل سے اس کو ڈسکرائب کیا جائے گا, اور امریکن, یورپین, مڈل ایسٹ کا میڈیا, عرب ممالک کا میڈیا اس کو اسی طرح سے پورٹرے کرے گا کہ بھائی امریکہ دیکھیں بڑا پریشر ڈال رہا ہے اور وہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے فلانا. لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ لیکن قطر تو ریئل یعنی وہ سنسیریٹی کے ساتھ وہ ایفرٹس کر رہے ہیں, ایجپٹ بھی کر رہا ہے, سعودی, سب چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ ایک ٹائم بائی ہے. اصل میں یہ ایک جینوسائیڈ کو جاری رکھنے کے لیے ایک طریقہ ہے, ایک پیٹرن ہے کہ ہر وقت جب اسرائیل کوئی یہ آگے بڑھا رہا ہوتا ہے ایگریشن کو, تو پیرالل ایک خبر میڈیا میں ہونی چاہیے کہ یہاں پر سیز فائر کی ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں. تو یہ ایک سسٹمیٹک پیٹرن ہے اس ایتھنک کلینزنگ کو کیپ گوئنگ کرنے کا. بھئی کیا ڈسکس کریں, مجھے بتائیں قطر کا پی ایم جو ہے وہ اسٹیو وٹکاف کے ساتھ بیٹھ کر کیا ڈسکس کرے گا؟ چیزیں طے ہیں, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, معاہدے آلریڈی لکھے پڑے ہیں, اور کئی بار ایسا موقع آیا کہ تمام چیزیں طے ہو گئیں, بس نتنیاہو کو سائن کرنا تھا, وہ اس سے بھاگ گیا. ایک فون کال کی مار ہے نتنیاہو, وہ فون کال نہیں ہو رہی. قطری پرائم منسٹر اور اسٹیو وٹکاف جب اب اسپین میں ملیں گے, اور یہ اسٹیو وٹکاف جب 5 دن پہلے اسرائیل میں تھا, اور سارا جو کمپریہنسو اسرائیل کا پلان ہے ابھی جو وہ کرنے جا رہا ہے اس کو اپروو کر کے گیا ہے اب یہ قطر کا پرائم منسٹر. تو یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے کہ میڈیا میں یہ خبر ہر وقت ہونی چاہیے کہ پیرالل دیکھیں کہ یہ سیز فائر ایفرٹس ہو رہی ہیں, اور امریکہ تو یعنی اپنے آپ کو الگ کر کے رکھے اسرائیل سے. یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے. اگر ہم میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو وہ کسی اور اینگل سے بیان کریں گے, لیکن اصل حقیقت یہی ہے. اچھا, اب اسی درمیان سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر, اور اس کو برطانیہ, ڈنمارک, فرانس, گریک اور سلوینیا نے ریکویسٹ کیا ہے. یعنی ایک ملک ریکویسٹ کرتا ہے نا, لیکن اس کو کئی ملکوں نے ریکویسٹ کیا ہے, اور غزہ کے اوپر یہ اجلاس جب ہونے جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گلوبل بیکلیش جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف آ رہا ہے. دس از دا پاتھ آف فیلئر فار اسرائیل. اور آج اس کا نیا اگریشن اناؤنس کرنا اصل میں اس کے فیلئر ہی کی علامت ہے کہ وہ 22 مہینوں میں ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کو ہرا نہیں سکا ہے, اور 1 لاکھ سے زیادہ اسرائیل کی کیجویلٹیز ہیں. ہیومن لاس اس سطح کا ہے, اکنامک لاس اور ریپیوٹ کا لاس, اور ڈپلومیٹک جو سونامی اسرائیل کے خلاف آ چکا ہے, جو ویسٹرن جنریشن جو ہے وہ جان چکی ہیں اسرائیل کی اصلیت. لانگ ٹرم کانسیکوینسز. اسرائیل فیسز گلوبل کنڈیمنیشنز آف پلان ٹو ایکسپینڈ غزہ وار. 200+ global leaders call United Nations to end Israeli apartheid impunity. کہ اسرائیل کی یہ جو استثنا ہے اس کو امپینٹی حاصل ہے. یہ 200 اس میں گلوبل فگرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, اکیڈیمکس سے لوگ ہیں, ہیومن رائٹس ایڈوکیٹس ہیں, جرنلسٹ ہیں, ریلیجیس اسکالرز ہیں, کلچرل آئیکونز ہیں یعنی شوبز کے لوگ ہیں, have jointly addressed a letter to the United Nations Secretary General
to dismantle the apartheid and demanding end to the impunity for the crimes committed by Israel against Palestinian people. انہوں نے کہا کہ یہ جو خاموشی ہے یہ اصل میں کمپلیسٹ یعنی خاموش ہونا بھی اصل میں اسرائیل کے ساتھ شراکت داری ہے. یعنی آپ اسلحہ نہیں بھیج رہے, آپ سپورٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر آپ خاموش ہیں تو یہ بھی دراصل شراکت داری ہے اسرائیل کے ان کرائمز کو کنٹینیو رکھنے میں. Israel of carrying out what they describe one of the most extensive massacre in the modern history. اچھا, اسی درمیان نیو یارک ٹائم کیا لکھ رہا ہے, یہ جو اسرائیل کا نیا پلان ہے that will harm Israel standing in the world. نیو یارک ٹائم, اسرائیل کی جو سٹینڈنگ آلریڈی بہت زیادہ ڈسٹرائے ہو چکی ہے, وہ مزید ڈسٹرائے جو وہ ہونے جا رہی ہے. اچھا, اب تازہ جو ایسٹیمیٹ سامنے آ رہا ہے, اسرائیل ہی سے سامنے آ رہا ہے, کم سے کم 250,000 فوج چاہیے غزہ سٹی کو آکوپائی کرنے میں. نارتھ کے اندر یہ غزہ سٹی ہے, یہاں پر ایک بڑا اس وقت ریفیوجی کیمپ. اور ایک امپورٹنٹ بات, غزہ کیا ہے, غزہ میں یہ لوگ کہاں سے آئے, یہ دراصل ان میں سے میجورٹی وہ ہے جو 48 میں فلسطینی ڈسپلیس ہوئے تھے, تو بہت سارے جو ہے وہ یہاں پر, تو اوورال یہ مہاجرین ہی ہیں. تو آپ دیکھیں تو یہ اسرائیل کا جو ایکسپینشن اس پروجیکٹ ہے وہ ان فیزز, یعنی 48 میں انہوں نے ڈسپلیس کیا, پھر 67 میں کیا, اب وہ پھر کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں. تو 250,000 فوج چاہیے صرف غزہ سٹی کو آکوپائی کرنے میں, 250,000. تو وہ 250,000 کدھر سے لے کر آئیں گے؟ فوج تو ان کی ٹوٹل 6 لاکھ ہے, یہ 6 لاکھ ان کی فوج تو ہے, لیکن کتنے زخمی ہیں, کتنے معذور ہو چکے ہیں, اور کتنے ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, اور کتنے اسرائیلی ریزرو فوجی جو بیرون ملک بھاگ چکے ہیں. کیونکہ جو ان کے 4 لاکھ 4.5 لاکھ کے قریب, 4,30,000 کے قریب ان کے ریزرو فوجی ہیں. اور وہ ریزرو فوجی کیا ہیں, وہ جابز بھی کرتے ہیں, روٹین کا کام بھی کرتے ہیں, پھر ایمرجنسی میں ان کو بلا لیا جاتا ہے. تو ان میں سے بہت سارے ہیں جو بیرون ملک بھی بھاگ چکے ہیں, اور بہت سارے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لڑنے کے لیے جوائن ہی نہیں کریں گے. تو فوج کی وہاں پر شدید شارٹیج ہے, اور اتنی فوج داخل کر کے تو حماس تو موجود ہے, اگر 200-400-500 فوجی وہاں پر مزید مارا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ مسئلہ ہے. اچھا, یروشلم پوسٹ اس کو کیسے, یروشلم پوسٹ, نیو یارک ٹائم, باقیوں کی اب جو اینالسٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نیو یارک ٹائم, اٹ ول ٹیک ایئرس, کئی سال لگ جائیں گے اسرائیل کو کہ وہ ایک ایفیکٹو ملٹری ایڈمنسٹریشن وہاں پر قائم کر سکے اور حماس کو کمزور کر سکے. کئی سال اس کے لیے چاہیے, تو اسرائیل اس کو افورڈ کر سکتا ہے. اسی لیے نتنیاہو کے اس راستے کو پاتھ آف ڈسٹرکشن کہا گیا. اور ایک اور حملہ غزہ سٹی کے اوپر, جو آلریڈی کئی حملے غزہ سٹی پر ہو چکے ہیں, کوئی فنڈامنٹل چینج حماس کی پاور میں نہیں لے کر آئے گا, اور نہ ہی آن دا ٹیبل آف نیگوسیشن کہ حماس اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ جائے گی, اور نہ ہی اس کی طاقت آن گراؤنڈ اس پہ کوئی فنڈامنٹل چینج آئے گا. اور یہ یروشلم پوسٹ, دا غازہ آپریشن از ان لائکلی ٹو لیڈ ٹو ڈیفیٹ حماس, یہ حماس کی شکست کی طرف لیڈ نہیں کرے گا. اور جو ہیں کینیڈا کے پرائم منسٹر, ان کی ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے. کینیڈا مکمل سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو. اسرائیل کی جو ایسکیلیشن ہے will not achieve lasting peace and security for Israelis in the long term. اس سے کوئی اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ نہیں بنا رہا ہے. تو یہ ہیں ان کے کانسیکوینسز. اور اندر جو تحریک چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کال فار اکنامک شٹ ڈاؤن اوور غازہ ٹیک اوور پلان, کہ مکمل اکنامک شٹ ڈاؤن جو ہے وہ اس کی طرف بڑھنا چاہیے. اسی درمیان امریکہ میں جہاں پر یعنی مکمل امریکی انتظامیہ کی سپورٹ اسرائیل کے لیے ہے, ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, لیکن ایک تبدیلی آ رہی ہے, گراس روٹ لیول پر ایک تبدیلی آ رہی ہے. تو پاپولیشن ہے, لیکن اب جو ڈیموکریٹس ہیں وہ میجورٹی میں بدلنا شروع ہو گئے ہیں. ذرا ایک رپورٹ دیکھیے, اور یہ NBC کی رپورٹ ہے, امریکن میڈیا. نمبر آف موسٹ پرو اسرائیل ڈیموکریٹس ان کانگریس آر ایسکلیٹنگ دیئر کرٹیسزم آف نتنیاہو. یہ سارے پرو اسرائیل ہیں, لیکن پالیسی شفٹ آ رہا ہے. Netanyahu's plan to control Gaza is a strategic self-defeat. یہ وہاں کے ایک سینیٹر بریڈ ہیں ڈیموکریٹس کے, وہ بات کر رہے ہیں, یہ بھی پرو اسرائیل سینیٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نیا پلان جو ہے وہ دراصل سیلف ڈیفیٹ کا ایک اور مظاہرہ ہے, کہ پہلے یہ تو بتا دو کہ 22 مہینوں میں کیا کیا ہے, اب تم ایک اور ایگریشن کر رہے ہو. آپ مجھے بتائیں, ایک چھوٹی سی غزہ پٹی
کتنی بار اس میں یہ داخل ہوں گے جہاں پر انہوں نے گینگز داخل کر رکھے ہیں، داعش داخل کر رکھی ہے، امریکی براہ راست وہاں پر موجود ہیں، اور اوپر اتنے بم گرے ہیں جتنے ہیروشیما اور ناگاساکی پر نہیں گرے، اس سے زیادہ ایکسپلوسیو یہاں پر استعمال ہو چکا ہے۔ تو اور کیا کرنا ہے چھوٹے سے غزہ کے ساتھ؟ اور کیا کرنا ہے؟ یہ اتنی بڑی ملٹری مائٹ 22 مہینوں میں اس نے کیا کیا ہے؟ تو یہ مظاہرہ ہے سیلف ڈیفیٹ کا، 22 مہینے ہو چکے ہیں، اور بتاؤ تو صحیح تم نے اچیو کیا کیا ہے؟ آج اگر جنگ رکے تو کچھ بتاؤ گے کہ تم نے حاصل کیا کیا ہے؟ تو یہ سیلف ڈیفیٹ ہے دراصل، اسٹریٹجک سیلف ڈیفیٹ۔ اور اسٹریٹجک ڈیفیٹ سے مراد یہ بھی ہے جو اور ڈیفنس سیکرٹری نے کہا تھا کہ ممالک جو ہے وہ خلاف ہوتے چلے جائیں گے۔ Netanyahu's plan to control Gaza will increase the unification of the most of the world against Israel۔ یہ سینیٹر بریڈ بات کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ اور یہ نکلے گا کہ دنیا اور زیادہ متحد ہوگی اسرائیل کے خلاف۔ اور یہ سینیٹر ڈین ہیں۔ It is clear کہ نیتنیاہو پرسنل اور پولیٹیکل انٹرسٹ میں گائیڈنگ اسرائیل ایکشن، پرسنل اور پولیٹیکل انٹرسٹ۔ تو یہ جو ہے نا وہ بہت بڑے سپورٹر ہیں اسرائیل کے، لیکن آپ ان کو ایز این انالیسس بھی دیکھیں۔ بھئی ہم ریزلٹس کی بات کر رہے ہیں نا، الٹیمیٹلی کیا ہوگا، تو ان کا انالیسس بھی دیکھیں کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ والی صورتحال ہے، لیکن مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے ان کی خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے، ان کی پالیسی سمجھ سے بالا تر ہے، اور دنیا کی قومیں کیسے ان کو دیکھ رہی ہیں۔ دنیا کی کمزور ترین قومیں بھی اپنے لوگوں پر ایسا ظلم برداشت نہیں کرتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، افریقن نیشنز کیا برداشت کرتی، کیا لیٹن امریکنز، کیا سینٹرل ایشینز، کیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا والے، کون اپنی قوم کے اوپر اتنا بڑا ظلم برداشت کرتا ہے اور خاموش بیٹھا رہتا ہے؟ تو یہ دیں سارے عربز ہیں، یعنی اگر مڈل ایسٹ کو ہم دیکھتے ہیں، عربین پینسولا میں عربز بیٹھے ہوئے ہیں سارے، تو عربز ہے اپنے ہی خطے میں اتنے بڑے ظلم کو روک نہیں سکے، تو اور پھر آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی دولت، امریکہ کے ساتھ تعلقات، رشیا، چائنا سے تعلقات، ساری دنیا کا نظام آپ جیسے چلا رہے ہیں، اپنے خطے میں آپ یہ روک نہیں سکے۔ آپ کی کیا ڈگنیٹی ہے اور آپ کی کیا پاور ہے؟ یا پھر آپ نے خود الاؤ کیا، اس کو ہونے دیا؟ ڈیزاسٹرس پالیسی انہوں نے اپنائی، اور پتہ نہیں تاریخ کے کٹہرے میں یہ کس طرح سے اس کا جواب دیں گے۔ اچھا، اسی درمیان جناب ٹرمپ اور پیوٹن کی جو ملاقات ہے وہ ہونے جا رہی ہے 15 اگست کو، لیکن ہونے کہاں پر جا رہی ہے؟ الاسکا میں۔ الاسکا جو ہے یہ امریکن سٹیٹ ہے، لیکن یہ ایک وقت میں سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتی تھی، تو امریکہ نے خریدا تھا سوویت یونین۔ امریکہ کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں، ویسے میں ریکمینڈ کروں گا کہ امریکہ کی ہسٹری آپ ضرور پڑھیں۔ امریکہ کی ہسٹری پڑھے بغیر آپ امریکہ کے یہ جو فیصلے ہیں ان کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ امریکہ کیسے کام کرتا ہے، کیسے وہ فیصلے کرتا ہے، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ کیوں یہ کرتا چلا جا رہا ہے، ان کی ہسٹری میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور امریکہ بھی تو ایسے ہی کام ہوا تھا نا، جو اسرائیل کے آج وہ سپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ بھی تو ایکچولی نیٹیوز کو وہاں سے ختم کر کے ہی تو قائم ہوا تھا، اس لیے وہ اس کو ایک لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں کہ نیٹیوز کو ختم کر کے آپ کی سیکیورٹی اچیو ہوتی ہے۔ لیکن امریکہ کا معاملہ کچھ اور تھا، اب اسرائیل تو اس طرح سے۔ اور وہاں الاسکا میں جو کہ رشیا کا حصہ تھا وہ خریدا تھا امریکہ نے، تو اب وہاں پر میٹنگ ہونے۔ الاسکا وہ ہے جو چند کلومیٹر دور ہے، یعنی رشیا اور امریکہ اگر بہت زیادہ قریب ہیں ان ٹیریٹری تو وہ یہ ہے، ایک طرف الاسکا ہے، دوسری طرف رشیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر وہ سب سے زیادہ قریب ہے۔ یہ بڑا خطرناک پوائنٹ بھی ہے کہ ود ان منٹس دونوں ملک ایک دوسرے کے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جناب ملاقات ہونے جا رہی ہے 15 اگست کو، اور ادھر لنڈن میں سمٹ ہونے جا رہا ہے یورپینز کا، یوکرین، سارے یہ جمع ہو رہے ہیں۔ جے ڈی وینس یہاں پر ہے، یہ سارا یوکرین، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ رکنے جا رہی ہے، یہ وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ کریملن نے کنفرم کیا ہے ٹرمپ پیوٹن ٹو میٹ ان الاسکا اگست 15۔ لنڈن ول ہوسٹ میٹنگ فار امریکنز، برٹش، یورپین، یوکرینین آفیشل ٹو ڈسکس دا ٹرمپ پیوٹن پیس پرپوزل۔ تو ادھر وہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، ادھر لنڈن میں یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، یعنی سمٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں امریکنز بھی ہوں گے، برٹشز بھی ہوں گے، یورپینز بھی ہوں گے اور یوکرینینز بھی ہوں گے، تو وہ ڈسکس کریں گے جو بات وہاں پر ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے آتے ہی ایروگنس کا مظاہرہ کیا، اگر وہ پہلے یورپینز کو بلاتا اور ان کو کہتا کہ بھئی ہم نے جنگ روکنی ہے، تو یورپ کا تو آلریڈی برکس نکلا ہوا تھا، تو یہ شاید بہت جلدی جنگ رک جاتی، لیکن چونکہ ٹرمپ نے راستہ ہی عجیب سا لیا اور یورپینز کو اٹھا کر سائڈ پہ پھینکا، تو یورپینز کو لگا کہ بھئی یہ تو ہم ڈیگریڈ بھی ہو رہے ہیں،
تو اس میں ہمارا مفاد بھی نہیں ہے کہ اس طرح ہمیں سائڈ لائن پر کرتے ہوئے یہ آپس میں بات طے کر لیں. تو وہ بہرحال ایک ڈیزاسٹر پالیسی. اب یہ رکے گی نہیں رکے گی فی الحال کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بہرحال اس وقت اوور آل ماحول تو یہی بنایا جا رہا ہے کہ یہ رکنے جا رہی ہے. دیکھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یوکرین تو کبھی جیت نہیں سکتا ہے، نہ یوکرین میں اپنی ٹیریٹریز واپس لے سکتا ہے. یوکرین تو جیتنے والا نہیں. تو جو لڑائی جاری ہے وہ ویسٹ اور یعنی نیٹو اور رشیا کی جاری ہے نا. بھئی یوکرین کی تو لڑائی ہو نہیں، یوکرین تو ایز اے بیٹل فیلڈ استعمال ہو رہا ہے. یوکرین تو جیت سکتا ہی نہیں ہے رشیا سے. تو یہ تو نیٹو اور رشیا کی لڑائی ہے. تو رشیا پیچھے ہٹ نہیں سکتا، نیٹو کو الٹیمیٹلی ہٹنا ہے، تبھی یہ جنگ رک سکے گی. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.